अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद अरब के मगरबी और शुमाली इलाकों में आबाद थी। उनके दारुल हुकूमत का नाम अल हिजर था। दोस्तों, कौम समूद अपने ज़माने की तहजीब याफ्ता कौम थी। वो मैदानों में किले और महलात तामीर करते और पहाड़ों को तराश कर आलिशान महलात बनाते थे। चनाचा आज तक इन इमारतों के आसार नुमाया तौर पर मौजूद हैं। दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मुशरिक थे। वो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को खुदा मानते थे। उन मूर्तियों की पूजा करते और उनके सामने सर झुकाते थे। उनको सजदा करते और उनसे ही दुआएं मांगते थे। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे को कत्ल कर देना उनका रोज़मर्रा का काम था। औरतें बेहयाई की तरफ राग़िब थीं। उनके दिलों में ना अल्लाह का डर था और ना अल्लाह का ख्याल था। जो आदमी ताकत वाला होता वो उसी पर जान देती थी। ये सब बातें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद ना थी। ये सब बुराइयां उनमें इस वजह से थी कि जब उन इंसान के दिल में अल्लाह का ख्याल और क़यामत का डर बाकी ना हो तो इंसान नहीं रहता बल्कि शैतान बन जाता है। सो वो कौम भी इंसान से शैतान बन चुकी थी। मगर इन्हीं शैतानों के दरमियान एक ऐसे इंसान भी थे जो हर बुराई से नफरत करते थे। उन लोगों का कोई बुरा फाल उनको पसंद ना था। वो खुद इतने अच्छे इंसान थे कि लोग उन पर भरोसा करते थे और जो लोग खुद अच्छे ना थे वो भी उनको अच्छा समझते थे। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि पैगंबर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान तन्हा आदमी थे जो खुदा को मानते थे। इसीलिए वो अपनी कौम के लोगों को समझाते रहते थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे को धोखा फरेब ना दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। मगर लोग थे कि किसी बुराई से बाज ना आते थे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने इन लोगों को कैसी कैसी नेमतें अदा की हैं, कितना माल दिया है और कैसी खुशहाली दी है, मगर अफसोस ये लोग सख्त नाफरमान हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों को तो चाहिए था कि आपका शुक्र अदा करते, मगर ये लोग तो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों का शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेरे खुदा, इन लोगों की हालत कैसे सुधर सकती है? लोग अपने कामों से क्यों कर बाज आ सकते हैं? इन लोगों के दिल कैसे फिर सकते हैं? अपनी कौम और कबीले से दूर एक सुनसान जगह पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे थे। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, आज से मैंने तुझे अपना पैगंबर बनाया। जाओ और उन लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। पहले तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम घबराए कि उनके कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा था, मगर फिर उन्होंने सोचा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है इससे बड़ी ज़ात अल्लाह की है जो मेरी मददगार है। ये सोचकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो कौम को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुरे कामों से मना करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि मूर्तियों की पूजा ना करें, एक अल्लाह की बंदगी करें और उसका शुक्र अदा करें और उसी से दुआ मांगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना पैगंबर बनाया है और हुक्म दिया है कि अपनी इस कौम को उसका पैगाम सुनाओ। फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह मेरा और तुम्हारा पैदा करने वाला है। वो एक है, वही हम सबको रोजी देता है। उसने ही तुम्हें सेहत के साथ साथ तरह तरह की नेमतें अदा की हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उसी का शुक्र अदा करो, उसी की बंदगी करो, उसी के आगे सजदा करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसने तुम्हें बहका दिया है। तुम अल्लाह की बंदगी करने की बजाय बुतों की पूजा करते हो। ये बुत जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं, ये बेजान है और खुद तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इन बुतों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म मानो और उसी को सजदा करो और उसी के सामने झुको और उसी से अपनी मुरादें मांगो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और बुतों की पूजा करते रहे तो वो बुराइयां भी तुमसे नहीं छूट सकती जिसमें तुम मुब्तला हो। तुम्हारी ये बुरी बातें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम इन बातों से बाज नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा और अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ तो कोई तुमको उससे बचाने वाला ना होगा। उन लोगों में से एक ने पूछा, अल्लाह ताला का गजब क्या है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जो तुमको तरह तरह की नेमतें हासिल हैं ये छीन जाएंगी। जो तुम खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हो तुमसे रुखसत हो जाएगी।
نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے سنا ضرور مگر ان کی باتوں پر عمل نہ کیا، اور انہوں نے ان کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ بار بار ان کو سمجھانے پر قوم کے لوگ حضرت صالح پر بگڑنے لگے، کہنے لگے، اے صالح، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم تو دیوانے ہو۔ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈھنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان بتوں کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ ان میں سے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ ہمارے درمیان تو ایسے ایسے سردار لوگ ہیں جو تم سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے ہی تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ان میں سے ہی کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے لوگو، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے، باقی رہا سوال سمجھدار اور عقل مند ہونے کا تو سچ پوچھو، میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ کو ہی منظور ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون زیادہ ناسمجھ، کون زیادہ نیک ہے اور کون بڑا ہے۔ میں نے کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی کے حکم سے میں نے تمہیں اس کا پیغام سنایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہی اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں تو بس اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، نہ چاہو تو نہ مانو، لیکن اس میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ ہی تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کو بہت سمجھایا۔ ان کی باتیں سن کر کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے، لیکن بڑے بڑے سردار ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نا امید نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پھر بڑے بڑے سرداران بولے، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرداروں نے کہا، ہم اپنی قوم کے 70 سمجھدار آدمی ان کو تمہارے پاس بھیج دیں گے، بس وہی لوگ اس بارے میں تم سے بات چیت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، تم ایسا ہی کر لو۔ یہ معاملہ طے کر کے سردار لوگ اپنی قوم میں گئے اور 70 آدمیوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ 70 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اے صالح، تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم وہیں تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر ان کے ساتھ گئے تو ان 70 آدمیوں میں ایک نے کہا، اے صالح، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کا رنگ لال ہو اور اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، اگر ایسا ہو گیا تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے کہا، اگر ایسا ہوا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو مجھ پر مہربانی کر، میری قوم کے ان 70 لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے۔ اے میرے معبود، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا، اے صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بہت آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں اور اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہ کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کیا کریں گے۔ پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دی۔ 70 آدمیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی اور اس چٹان سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی۔ اسی اونٹنی کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا اے صالحہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ پیدا کیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی ایمان لے آئے اور ان آدمیوں کو دیکھ کر اور بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سب حضرت صالح کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس طرح چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنایا، اور ان سرداروں نے قوم کے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو جتنی دولت وہ مانگیں گے ان کو ملے گی۔ دوستو، روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سربراہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے اور دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے پہلے اس قد و قامت کا جانور نہ دیکھا تھا، تو سب جانور ڈر کر بھاگ گئے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور ان کو بہانہ بھی مل گیا اونٹنی کو مار ڈالنے کا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک نے تیر پھینکا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لگا۔ دوسرے نے اپنے نیزے سے اونٹنی پر وار کیا، جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر وار کیا۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے، جس سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بھی بس نہ کی اور اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ اونٹنی کا بچہ یہ سب دیکھ کر چیختا ہوا واپس چٹان کے اندر چلا گیا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی۔ اونٹنی کے مرنے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ملی تو وہ فوراً اس میدان کی طرف گئے جہاں اونٹنی کی آخری سانسیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو وہی نوجوان ملے اور بولے اے صالحہ، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا، لیکن تم تو کہتے تھے کہ اس اونٹنی کو کوئی کچھ نہ کہنا اور ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بس 3 دن۔ لوگوں نے کہا کیا ہوگا 3 دن میں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ظالموں، تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، پر تم نے اس کی جان ہی لے لی۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے پھر بھی آپ کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ آخر ایک دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، کوئی عذاب نازل نہ ہوا، مگر تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آن پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ آسمان پر بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو انسان جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجے کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا شور ایسا تھا کہ اندھیرے میں آدمی جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہ رہا اور جو کچھ تھا تباہ و برباد ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے چند ساتھیوں سمیت پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے
اور پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے اور انہوں نے پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوگو، افسوس، تمہارے کرتوتوں نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کرتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی دوسری جگہ جا بسے۔